अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज 12 जुलाई 2020 इतवार का दिन है। अखबार मशरिक़ में आज जो शाये हुआ है आपका अपना अपना पसंदीदा कॉलम, जी हाँ, जिसका हर इतवार को आप बेचैनी से इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लंदन की डायरी वाले प्रोग्राम में उनका जो उन्वान है अखबार मशरिक़ में, उसका उन्वान है बरतानिया का अजीम नेशनल हेल्थ सर्विस, और दूसरा उन्वान है उनका कलकत्ता मेरी जान। तो दोस्तों, आज के लंदन की डायरी में आपके लिए दो चीज़ें मौजूद हैं। जी हाँ, आज उनके दिल में मोहब्बत कुछ ज़्यादा जागी है और आपसे वो आज कुछ ज़्यादा ही क़ुर्बत महसूस करना चाहते हैं। तो सुनते हैं कि उन्होंने आज के अपने इस लंदन की डायरी में अपना कौन सा जादू जगाया है। तो पेश खिदमत है आपका अपना पसंदीदा कॉलम लंदन की डायरी, जिसके मुसन्निफ़ हैं जनाब फ़हीम अख्तर लंदन। ये बात 1975 की है, जब मैं 9 साल का था। दिसंबर का महीना था और हल्की हल्की सर्दी थी। कलकत्ता भी सर्दी से कांप रहा था। रात के 10 बजे होंगे। मेरे वालिद हज़्म मामूल पढ़ने के लिए हाथ में कुरान लिए जैसे ही पलंग पर चढ़े कि अचानक चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर पड़े। घर वालों ने मुकामी लोगों की मदद से कलकत्ता के मारूफ सरकारी अस्पताल पीजी पहुंचाया। रात भर जनरल वार्ड में पड़े रहे। सुबह जब घर वाले देखने को पहुंचे तो अब्बा बेहोशी की आलम में पेशाब में लथपथ पड़े थे। डॉक्टर और नर्स अपने काम में मसरूफ़ थी। घर वालों से अब्बा की हालत देखी न गई। उन्होंने बिला ताख़ीर अब्बा को एक मारूफ बंगाली डॉक्टर के मशवरा पर श्याम बाज़ार के एक नर्सिंग होम में दाखिल करवा दिया। डॉक्टरों ने हमें बस इतना बताया कि अब्बा को ब्रेन हैमरेज हुआ है। 9 रोज़ तक अब्बा बग़ैर किसी इलाज और तशख़ीस के बिस्तर पर पड़े रहे और आखिरकार 9 दिन बाद उन्होंने डॉक्टरों की लाइल्मी और बग़ैर इलाज के हम सबको रोता बिलखता छोड़कर इस दुनिया से कूच कर गए। वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदल गई। वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदल गई। मैं कलकत्ता छोड़कर रोज़गार के लिए लंदन चला आया। लंदन आकर मुझे खुशी के साथ दुख भी हुआ। खुशी इस बात की कि बरतानिया में NHS यानी नेशनल हेल्थ सर्विस की सहूलत होने से मुझे अपनी सेहत के मुतालिक तमाम सहूलियात फराहम हैं। लेकिन जब मैं अपने हिंदुस्तान की ज़िंदगी पर नज़र डालता हूँ तो वहाँ के लोगों में इलाज के लिए दवाई तक की मुश्किलात के बारे में सोच कर भी रूह कांप जाती है। आए दिन लोगों का पैगाम आता है कि उनका इलाज नहीं हो पा रहा या वो अस्पताल के खस्ता इंतज़ाम से बहुत मायूस हैं। जाहिर सी बात है, हर कोई कहाँ से इलाज के लिए इतनी बड़ी रकम लाए। 2005 में मौजूदा पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की अपील से मैं भी काफ़ी मुताअस्सर हुआ जब उन्होंने सड़कों पर निकलकर लोगों से अपनी माँ की याद में शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल बनाने के लिए पैसा जमा किया। मैं तब से अब तक
شوکت خانم ہسپتال کے لیے لگاتار عطیہ کر رہا ہوں۔ عمران خان کی سمجھ سے میرے اندر بھی کلکتہ میں ایک ہسپتال بنانے کا جوش اور جذبہ جاگا۔ کئی خطوط سیاسی لیڈران کو لکھے، نام نہاد قوم کے رہنما سے ملاقات کی، لیکن سوائے دلاسا اور جھوٹے وعدے کے مجھے کچھ بھی نہ ملا۔ دراصل ان لوگوں سے ملنا میرا اس لیے ضروری تھا کہ میں اس کام کو محض اپنے بل بوتے پر کرنے سے قاصر تھا۔ لیکن صاحب، کیسی قوم اور کیسی ہمدردی! یہاں تو معاملہ صرف صدر اور سیکریٹری کا ہے۔ جہاں تک مجھے علم ہے، کلکتہ کے ایک ہسپتال میں ہمیشہ ایک ہی بات کا چرچا ہوتا رہتا ہے کہ صدر ہٹاؤ یا دو گروپ میں جھگڑا۔ توبہ توبہ! اب تو میرا سر شرم سے صرف جھکتا نہیں بلکہ جی کرتا ہے چلو بھر پانی میں ڈوب جاؤں یا انہیں ڈوب مرنے کو کہوں۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو قوم و ملت کی پیٹھ میں چھرا بھونک کر محض اپنے مفاد کے لیے قومی اثاثے کا استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ، تو نے ہماری کیا حالت کر دی۔ 2003 سے لندن کے 2 ہسپتال میں برسر روزگار رہا اور اب بھی ہوں۔ اس دوران میں نے ایک ہسپتال کو چلانے کے تمام ہنر سیکھے اور اسی علم اور ہنر کی بنا پر اب بھی اپنے ارادے پر قائم ہوں کہ انشاءاللہ ایک دن کلکتہ کے لوگوں کے لیے ہسپتال بناؤں گا جسے مقامی لوگ اپنے ہی ماہانہ فیس سے چلائیں گے۔ اب بھی ہمت نہیں ہارا ہوں۔ اللہ کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ برطانیہ میں 5 جولائی 1948 کو نیشنل ہیلتھ سروس کا قیام عمل میں آیا، جو کہ دنیا کا واحد ایسا ہیلتھ سروس ہے جہاں لوگوں کا علاج مفت ہوتا ہے۔ برطانیہ میں اس سسٹم کے تحت لوگ جی پی یعنی کہ جنرل فزیشین سے لے کر ہسپتال میں بھرتی ہونے کے علاوہ آپریشن بھی مفت میں کرواتے ہیں۔ لیکن پچھلے کچھ برسوں سے این ایچ ایس میں فنڈ کی کمی اور بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے ہسپتال اپنی عمدہ کارکردگی سے محروم ہو رہا ہے۔ صحت کے ماہرین اس کی کئی وجوہات بتاتے ہیں، مثلاً ہسپتال پر کثیر تعداد میں مریضوں کا بوجھ، بڑھتی ہوئی آبادی، لوگوں کی عمر کا بڑھنا، بزرگ لوگوں کا زیادہ دن تک حیات سے رہنا اور بیماریوں کا پیچیدہ ہونا وغیرہ وغیرہ۔ تاہم ان دشواریوں کے باوجود برطانیہ کا این ایچ ایس اب بھی لوگوں کو بہترین اور عمدہ سروس پیش کر رہا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے اعلان پر این ایچ ایس کے 72ویں سالگرہ پر 4 جولائی کو پارلیمنٹ سے لے کر تمام اہم سرکاری عمارتوں کو این ایچ ایس کے نیلے رنگ سے روشن کیا گیا۔ اس کے علاوہ 5 جولائی کی شام 5 بجے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر تالیاں بجا کر این ایچ ایس کے اسٹاف کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لندن کے معروف سینٹ پال کیتھیڈرل اور وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر موم بتی بھی جلائی گئی۔ دراصل موم بتی ان لوگوں کی یاد میں جلائی گئی جن کی کورونا سے موت ہوئی ہے۔ اس موقع پر بی بی سی سے این ایچ ایس پر ایک خاص پروگرام بھی دکھائے گئے جس میں این ایچ ایس کے 72 برسوں کی کارکردگی پر روشنی ڈالی گئی۔ دنی اسناد 6 ملین کے فنڈ سے این ایچ ایس نے ایک نئی اسکیم کی شروعات کی ہے جس میں 14 سے 18 برس کے نوجوانوں کو ہیلتھ والنٹیئر کی ٹریننگ دی جائے گی تاکہ کورونا جیسے وبا کے دوران یہ والنٹیئر اسپتال کی مدد کر سکیں۔ 1948 میں لیبر پارٹی کی حکومت میں این ایچ ایس کا قیام عمل میں آیا۔ ہیلتھ سیکریٹری اینیورن بیون نے اس کام کو انجام دیا۔
جس میں انہوں نے اسپتال، ڈاکٹر، نرس، فارمیسی، آپٹیشن اور ڈینٹسٹ کو ایک ساتھ NHS میں شامل کیا۔ 1952 میں دوا کے نسخے کے لیے ایک شیلنگ یعنی 5 پیسے کو لاگو کیا گیا۔ اس کے علاوہ دانت کے علاج کے لیے 1 پاؤنڈ بھی لاگو کیا گیا، جس کی وجہ سے ہیلتھ سیکریٹری ایون نے احتجاجی طور پر استعفیٰ دے دیا تھا۔ آئیے اب NHS کی 72 سالوں کی کامیابی پر ایک نظر ڈالیں۔ 1954 میں برٹش سائنسدان سر رچرڈ ڈول نے لندن کے 20 ہسپتالوں میں مریضوں پر ریسرچ کر کے تمباکو نوشی کو پھیپھڑوں کے کینسر کی سب سے بڑی وجہ بتائی۔ 1958 میں 15 سال سے کم عمر کے بچوں میں پولیو اور ڈپتھیریا کا ٹیکہ لازمی قرار دیا گیا۔ 1961 میں پروفیسر گریگری ہینکس نے جنسی خواہشات کے بعد عمل سے عورتوں کو بچنے کے لیے کنٹرسیپٹیو پل کا ایجاد کیا۔ 1962 میں پروفیسر سر جان چارنیلی نے پہلا پورے ہب کی تبدیلی کی۔ 1968 میں نیشنل ہارٹ ہسپتال لندن میں پہلا دل کا کامیاب ٹرانسپلانٹ یعنی پیوند کاری کی گئی، جسے سرجن ڈونلڈ روس نے اپنے 18 ڈاکٹروں اور نرسوں کی مدد سے 7 گھنٹے میں کیا۔ 1972 میں گوڈفرے نیوبولڈ ہالسفیلڈ نے CT اسکین، کمپیوٹرائزڈ ٹوموگرافی کمپیوٹرائزڈ ٹوموگرافی ایجاد کیا، جس میں ایکس رے اور کمپیوٹر مل کر جسم کے حصے کو صاف طور پر دکھاتے ہیں۔ ہالسفیلڈ کو CT ایجاد کے لیے نوبل پرائز سے نوازا گیا اور 1978 میں دنیا کا پہلا ٹیسٹ ٹیوب بیبی اولڈہم اسپتال میں پیدا کیا گیا۔ اس طریقے کے ذریعے عورت کے جسم سے باہر بچہ کو بنایا جاتا ہے۔ 1985 میں 2 سالہ بینجامن برطانیہ کا سب سے پہلا کلیجی ٹرانسپلانٹ کا مریض بنا۔ حالانکہ آپریشن کامیاب رہا، لیکن بدقسمتی سے بینجامن کی 3 سال بعد موت ہو گئی۔ 2002 میں لندن کے معروف گریٹ آرمنڈ اسٹریٹ ہسپتال میں پہلا جین تھراپی کا آغاز ہوا، جن سے ان بیماریوں کا پتہ چلایا جا سکا جو عام نہیں ہوتے ہیں۔ 2007 میں برطانیہ کے ریسٹورنٹ، پب اور پبلک پیلیس میں تمباکو نوشی پر پابندی لگا دی گئی۔ 2007 میں روبوٹ کے ذریعے لندن کے سینٹ میری ہسپتال میں پہلا ہارٹ آپریشن کیا گیا اور 2012 میں برطانیہ میں پہلا ہاتھ کا ٹرانسپلانٹ کیا گیا۔ میں برطانیہ کے NHS سروس کی سالگرہ پر تمام ہیلتھ اسٹاف کو ڈھیروں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ دنیا کا بہترین صحت فراہم کرنے والا NHS اپنی آن و شان کو برقرار رکھے اور آنے والے دنوں میں یہ انگلینڈ اور دنیا کے لوگوں کو عمدہ علاج فراہم کرتا رہے۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں آپ اپنا پسندیدہ کالم اور بہت ہی معلوماتی کالم سن رہے تھے، جس کا عنوان تھا جن کا جناب ندیم فہیم صاحب کا کہ برطانیہ کا عظیم نیشنل ہیلتھ سروس۔ تو ان کا
آپ ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں ان کے ویب سائٹ پر www.fahimakhtar.com. جی ہاں، نوٹ کر لیجئے www.fahimakhtar.com. آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں یہ کالم کن کے لیے پڑھتا ہوں، ان کے لیے جو اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں. تو دوستو، اگر آپ تک یہ بات پہنچ رہی ہے اور آپ کا پسندیدہ کالم آپ تک پہنچ پایا ہے اور آپ اس سے محظوظ ہو رہے ہیں اور آپ کی جانکاری میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے مجھے نہیں بلکہ فہیم اختر صاحب کو بہت بہت دعائیں دیجیے کہ وہ اتنے اچھے اور بہترین کالم آپ کے لیے ہر ہفتہ تیار کر کے بھیجتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں. ان کا آج جو ہے محبت جو ہے دوبالا ہے، یعنی کہ دو ہے. ان کا یہ دوسرا عنوان بھی آج اس میں شامل ہے، جس کا ایک نام ہے کلکتہ میری جان. ہاں تو کلکتہ والو، آؤ 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 آؤ، بہت قریب آ جاؤ، چونکہ آج جو ان کا دوسرا پیغام ہے انہوں نے آپ کے لیے لندن کی ڈائری میں ایک اپنی نظم بھیجی ہے، کلکتہ میری جان. جی ہاں، کلکتہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور کلکتہ والے اسے نہ سنیں تو یہ کلکتہ والوں کے لیے تو بد نصیبی کی بات ہوگی نا. تو کلکتہ والے جلد سے جلد اپنے کام کو ختم کر کے آ جائیے اور ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو جائیے، جس کا نام ہے لندن کی ڈائری. تو کلکتہ ہی والوں نہیں بلکہ کلکتہ کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں، دنیا کے تمام لوگ، برصغیر کے تمام لوگ بھی ذرا سنیں کہ کلکتہ کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں فہیم اختر، جس کا عنوان ہے کلکتہ میری جان. یہ ایک نظم ہے، تو پیش خدمت ہے، تھوڑی سی میں کوشش کر رہا ہوں یہ نظم آپ تک پہنچانے کی. کلکتہ میری جان، کلکتہ حسن جانا، کلکتہ میری جان، کلکتہ حسن جانا، کلکتہ روح ارماں رانائیاں ہے خود ہی، کلکتہ تیری خواہاں. صد شکر میں بھی تیری آغوش میں پلا ہوں، انگلی پکڑ کے تیری میں ہر قدم چلا ہوں، انگلی پکڑ کر تیری میں ہر قدم چلا ہوں. ندیوں سے تیری یاری، ہمدم تیرا سمندر، ندیوں سے تیری یاری، ہمدم تیرا سمندر، خورشید و ماہ بھی ہیں تیری زمیں کے محور، خورشید و ماہ بھی ہیں تیری زمیں کے محور. تجھ میں تمام دھرموں کا رنگ یوں عیاں ہے، تجھ میں تمام دھرموں کا رنگ یوں عیاں ہے. مندر کا ہے بھجن تو مسجد کی بھی اذاں ہے، مندر کا ہے بھجن تو مسجد کی بھی اذاں ہے. سچ ہے کہ تیری خاطر باپو نے برت رکھا، سچ ہے کہ تیری خاطر باپو نے برت رکھا تھا، علماء نے تجھ کو اپنا مسکن بنا لیا تھا. سچ ہے کہ تیری خاطر باپو نے برت رکھا تھا، علماء نے تجھ کو اپنا مسکن بنا لیا تھا. معیار تیرا اعلیٰ اور یادگار ہے تو، گلشن تیرا درخشاں عرض بہار ہے تو، باغی تیرے مٹے گا باقی تیرا نشاں ہے، باغی تیرے مٹے گا باقی تیرا نشاں ہے. لکھنا فہیم نے بھی کلکتہ میری جہاں، لکھا فہیم نے بھی کلکتہ میری جہاں، لکھا فہیم نے بھی کلکتہ میری جہاں. تو دوستو، ابھی آپ
لندن کی ڈائری کے اس پروگرام میں، جو کہ آپ کا پسندیدہ اور بہت ہی لوکپریہ پروگرام ہے، اس میں آج آپ کو ڈبل یعنی کہ 2 مزہ ایک ساتھ ملا ہے، ایک کالم کا اور ساتھ بھی ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت کلکتہ پر ان کی نظم آپ کے سامنے آئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں آپ کو بہت 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 پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہیں تو جلدی سے اپنی انگلی لائک، شیئر یا کمنٹ پر ڈالیے، تاکہ آپ کی تمام اچھائیں اور خواہشوں کا اظہار جو ہے وہ فہیم اختر تک پہنچ جائے۔ تو دوستو، تب تک کے لیے اسم راشد کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اسی طرح کے بہترین کالم کے ساتھ اگلے اتوار کو لندن کی ڈائری میں۔ بھولیے گا مت، بس دعا کیجیے کہ زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ ضرور ہم لوگ آپ کے لیے لے کر کے آئیں گے آپ کا اپنا جی ہاں، اپنا پیارا پسندیدہ کالم لندن کی ڈائری۔ اللہ حافظ۔